अस्सलाम वालेकुम। मुशीज़ स्टोरी के तमाम सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। सच्ची आप बीती हज्जाम और चुड़ैल। इसका बकिया हिस्सा सुनते हैं। तो चलिए। वो एक लम्हे के लिए चकरा गया। इसने शुमाइन के पाँव की तरफ देखा तो इसके पाँव इसके लहंगे में छुपे हुए थे। निज़ामुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर यकदम बोला, ओ हाँ, हम तो दोस्त बन चुके हैं और मैं तुम्हारे लिए दोस्ती का तोहफा लाया हूँ। शुमाइन ने खुशी से कहा, अच्छा दिखाओ क्या लाए हो। निज़ामुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ, पर मैं खुद पहनाऊँगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा पहना दो, जब तुम इतने प्यार से लाए हो तो मैं ज़रूर पहनूंगी। निज़ामुद्दीन ने अपने थैले में हाथ डाला और साथ में उसके पैरों की जानिब देखने लगा। उसने अपना लहंगा ऊपर किया तो निज़ामुद्दीन का डर के मारे बुरा हाल था, क्योंकि उस औरत के दोनों पांव उल्टे थे। निज़ामुद्दीन ने खुद को संभालते हुए थैले में इधर उधर हाथ मारते हुए बोला, ओ, मुझे लगता है मैं पायल उसी दुकान पर भूल आया हूँ। चलो मैं कल ले आऊँगा। औरत के चेहरे पर खुशी के असरात थे। वो समझ रही थी कि शायद निज़ामुद्दीन भी उससे मोहब्बत करने लगा है। हज्जाम ने उसे कल आने का कहकर इसकी बात सुने बिना तेज तेज कदमों से पगडंडी पर चढ़ता हुआ कुरानी आयतें पढ़ता हुआ अपने घर पहुंचकर एक गहरी सांस ली। इसको बहुत खौफ आ रहा था। वो वक्त सोच सोच कर खौफजदा होता रहा। जल्दी जल्दी खाना तैयार करके बच्चों को खिलाया और खुद भी सोने को लेटा, मगर नींद तो इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो रात भर करवटें बदलता रहा और उसी की बातें सोचता रहा। इसी तरह सुबह की अजान हुई। इसने नमाज अदा की और अपने काम के लिए निकल गया। शाम वो जल्दी अपना काम निपटाकर मियाँ जी की बैठक में जा पहुंचा। रात वाला तमाम वाक़या गोश गुजार कर दिया कि इसकी आंखों में कैसी दहशत थी और पाँव उल्टे थे। मियाँ जी बोले, हाँ, अपनी दुनिया। निज़ामुद्दीन उनकी अपनी दुनिया होती है, जिससे भटक कर वो हमारी दुनिया में निकल आते हैं। तो मेरी बात गौर से सुनो। वो औरत जिसे तुम इतने दिनों से जानते हो, जो तुमसे मोहब्बत की दावादार है, जिसे तुम हसीन औरत समझ रहे हो, वो इंसान नहीं बल्कि खूबसूरत औरत की शक्ल में एक खौफनाक चुड़ैल है। मियाँ जी की बात सुनकर निज़ामुद्दीन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और वो खौफजदा होकर बोला, जी 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 मियाँ जी, क्या कहा आपने? जो कुछ आपने कहा क्या वाकई ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, और तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसके पाँव उल्टे हैं। अगर तुम इस बात का तजुर्बा करना चाहते हो तो इसकी तरकीब भी है। अच्छा, वो क्या है? हज्जाम बोला। मियाँ जी बोले, सुनो गौर से, तुम्हारी बीवी इस दुनिया में नहीं है। वो इस बात से भी वाकिफ़ है और तुम पर आशिक हो चुकी है। वो अगर तुम्हारे करीब हुई तो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर तुमने इसकी कोई बात ना मानी या इसे नाराज़ किया तो वो कुछ भी कर सकती है। फिर मियाँ जी इसका कोई हल तो बताएं। हल ये है कि वो चुड़ैल तुम्हारी गुलाम बन जाए। अच्छा, मगर वो कैसे? निज़ामुद्दीन ने हैरत से पूछा। तो मियाँ जी कहने लगे, हल ये है कि तुम इसे बातों में लगाकर बहला फुसलाकर इसके थोड़े से बाल काट लो। इस तरह वो तुम्हारे कब्जे में होकर तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। फिर तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती जब तक बाल तुम्हारे कब्जे में है। मगर याद रखो, वो बाल तुमने ऐसी जगह दफन करने हैं जहाँ वो उन्हें ढूंढ ना सके। इसके बाल तुम्हारे पास होंगे तो वो तुम्हारी गुलाम रहेगी, मगर याद रखना, तुम इससे कोई काम ऐसा मत करवाना जो हमारे दीन के खिलाफ हो। इस सूरत में तुम नुकसान भी उठा सकते हो। मगर मियाँ जी, मैं उसे अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं उसे हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहता हूँ, ताकि वो मुझे रास्ते में परेशान ना करे। मियाँ जी कहने लगे, देखो निज़ामुद्दीन, वो चुड़ैल इस वीरान इलाके में सदियों से आबाद है। इसको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं, या उसे ख़त्म करना। और ये भी हो सकता है वो पहले भी कई लोगों को नुकसान पहुँचा चुकी हो, पर उसे बहुत कम लोग जानते होंगे। और जैसा कि तुमने बताया कि वो तुम पर मर मिटी है, तुम इससे फ़ायदा ले सकते हो। तुम अपनी बातों से इसे एहसास दिलाओ कि तुम भी उसे चाहने लगे हो और उसका रूप तुम पर वाज़ह नहीं हुआ है।
وہ تمہارے قابو میں آتے ہی سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ میاں جی کی باتیں سن کر نظام الدین کچھ سوچنے لگا، پھر اس کے بعد ان سے اجازت لی اور اپنے گھر کی راہ لی۔ آج ندی پار کرتے ہی چڑیل سے پھر ملاقات ہو گئی۔ وہ آج پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور بولی، آج تم نے بہت دیر کر دی، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کچھ کام زیادہ تھا، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے اس کے بالوں کی لٹ اڑ رہی تھی۔ نظام الدین سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے بال کیسے کاٹے۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ نظام الدین نے کہا، ارے ہاں، یاد آیا، آج میں تمہارے لیے پازیب لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور استرا نکالا۔ چڑیل دلچسپی سے تھیلے سے نکلنے والی پازیب کا انتظار کر رہی تھی۔ نظام الدین نے بڑی پھرتی سے چڑیل کی لٹ کاٹ لی۔ چڑیل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک دم سے ایسا ہو جائے گا۔ نظام الدین کے ہاتھ میں آتے ہی چڑیل بھیانک آواز میں رونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اب وہ نہایت ہی مکروہ اور بھیانک چہرے کے ساتھ نظام الدین کے سامنے کھڑی تھی۔ نظام الدین اس کے اس روپ سے بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور بالوں کی لٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ نظام الدین نے اس طرح اپنے تھیلے میں ڈالا۔ چڑیل نے روتے ہوئے کہا، نظام الدین، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے میرے بال کاٹ کر۔ اب میں تمہاری غلام ہوں۔ میں اس سے پہلے ہی تمہاری غلام ہو چکی تھی۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، مگر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ تم نے مجھ پر اعتبار نہ کر کے اچھا نہیں کیا، پر مجھے اس کی بھی خوشی ہے کہ میں تمہارے بس میں ہوں۔ نظام الدین جو کہ بہت خوفزدہ تھا، کچھ حوصلہ ہوا تو بولا، اچھا، اب جلدی سے پہلے والی شکل میں آ جاؤ، میں اس بھیانک چہرے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتا۔ چڑیل فوراً اپنے پرانے خوبصورت روپ میں آ گئی۔ حجام نے پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ سچ سچ بتانا۔ کہنے لگی، میں کئی سالوں سے یہاں آباد ہوں۔ میں نے پہلے تمہیں نہیں دیکھا تھا، چند مہینوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میرا نام شمائن ہے اور میں پھول نگر میں رہتی ہوں۔ میں اسی جنگل میں کچھ کوس کے فاصلے پر آباد ہوں۔ ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ایک دن میں گھومتی ہوئی ادھر آ نکلی، مجھے تم نظر آئے۔ مجھے تم میں دیکھتے ہی تم سے پیار ہو گیا۔ میں تمہیں چاہنے لگی۔ بس اسی طرح میں تمہیں روز دیکھتی، اس درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاتی، تمہارا انتظار کرتی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں جانتی ہوں کہ تم انسان لوگ ہم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم سے ڈر کر بھاگ جاتے ہو۔ اسی لیے میں نے اپنا خوبصورت روپ دھار لیا، تمہیں قابو کرنے کی کوشش کی، مگر افسوس کہ تم نے مجھے اپنے بس میں کر لیا۔ اب بولو، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ نظام الدین اس کی باتیں سن کر بولا، تم انسان نہیں ہو، بلکہ ایک بھیانک چڑیل ہو، اس لیے ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، مگر تم کوشش کرنا کبھی زندگی میں میرے بچوں کے سامنے اصلی روپ میں مت آنا، ورنہ تم جانتی ہو کہ تم میرے بس میں ہو۔ وہ بولی، ہاں، اگر تم مجھے اپنے بس میں نہ کرتے تب بھی میں تمہارے لیے ایسا کوئی غلط کام نہ کرتی جس سے تمہیں نقصان ہو۔ حجام اس کی باتیں سن کر سر ہلاتے ہوئے بولا، اور ہاں، تمہارے پاؤں الٹے ہیں، ان کے سامنے اپنے الٹے پاؤں لے کر مت آنا، کہیں وہ خوف سے مر ہی نہ جائیں۔ اور آخری شرط، کبھی میرے گاؤں میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم میرے گھر میں رہتی ہو۔ میرے بچے اس کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ وہ کہنے لگی، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کروں گی۔ نظام الدین نے کہا، ایک بات اور، ہمارے درمیان کبھی کوئی رشتہ نہیں بن سکتا۔ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میرے لیے اپنے دل میں کوئی خیال مت لانا۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ نظام الدین نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اس کی بیٹی نے کھولا۔ اس عورت کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھ کر بولی، ابا، یہ کون ہے؟ نظام الدین بولا، اندر چلو بیٹا، میں سب بتاتا ہوں۔ اندر جا کے اس نے بچوں کو بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ بچے گھر میں ایک عورت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے آتے ہی گھر کا سارا نظام سنبھال لیا تھا۔
واقعی حجام کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ جب گھر پہنچتا گھر کے تمام کام پورے ہوتے، بچے صاف ہوتے۔ اس نے اپنے بچوں کو سختی سے سمجھا دیا تھا کہ کسی کو تمہاری ماں کا پتہ نہ چلے۔ آس پڑوس کے لوگ بھی کافی حیران تھے کہ بچے بھی صاف اور نظام دین کے بھی اجلے کپڑے، یہ گھر پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا۔ شمائل نے نظام دین کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا، مگر کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ کاش نظام دین اس کے بال کاٹ کر اس کو اپنے بس میں نہ کرتا۔ نظام دین نے وہ بال اپنے صحن کی ایک دیوار کے ساتھ دفن کر دیے تھے۔ بال کاٹ کر اس کے قبضے میں چلے جانے سے اب وہ اپنی دنیا میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ حالانکہ اس کا دل چاہتا تھا کہ کبھی کبھار وہ اپنی دنیا میں جائے۔ بچے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے، وہ اس سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ آس پڑوس کے لوگ سخت پریشان تھے کہ نظام دین تو اپنے کام پر ہوتا ہے، پھر اس کے گھر کے کام کون کرتا ہے؟ تو لوگ ان سے سوال کرنے لگے۔ چھوٹے بچے معصوم تھے، کہنے لگے ہماری امی ہمیں تیار کرتی ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں کو تجسس اور بڑھ گیا کہ امی کہاں سے آ گئی۔ لوگوں نے نظام دین سے سوال کیا تو وہ کہنے لگا مجھ کو ہی ماں سمجھتے ہیں اور باپ بھی۔ نظام دین نے اپنے بچوں کو پھر سمجھایا کہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ ان کی پڑوسن چھت سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ دیکھو تو صحیح، اس کی بیٹی کیسے اتنی سمجھدار ہو گئی جو اتنے اچھے سے گھر کو سنبھالنے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا، بچے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ اس دن اس چڑیل سے بھول ہو گئی۔ ہمسائی نے جب اس کے صحن کا منظر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہمسائی کی بیٹی نے گرنے کی آواز سنی تو بھاگ کر چھت پر آئی۔ ماں کو بے ہوش پا کر شور مچا دیا۔ اس عورت کا شوہر اسے اٹھا کر نیچے لے گیا، اسے ہوش میں لائے اور بے ہوش ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے چھت سے نظام دین کے گھر میں جھانکا، میں نے دیکھا ان کے صحن میں ایک کالی عجیب خلقت، کالی بھجنگ عورت بیٹھی ہوئی سبزی کاٹ رہی ہے اور ایک ٹانگ اس کی چولہے میں جل رہی ہے، ایسے جیسے لکڑی جل رہی ہو۔ وہ سبزی کاٹنے میں مشغول تھی، پاؤں ایسے جل رہا تھا جیسے وہ پاؤں نہ ہو، لکڑی ہو، اور وہ عورت اس بات سے لاپرواہ سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ خاوند کہنے لگا یہ بات دوبارہ منہ سے مت نکالنا، اگر اس کی بات جھوٹی نکلی تو پورا گاؤں ہمارا مذاق اڑائے گا۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں تمہیں اس بات کا پورا ثبوت دوں گی۔ پھر وہ ہمسائی اور اس کا شوہر چھپ چھپ کر اس کے گھر میں جھانکنے لگے، اور پھر خاوند نے بھی ایسا ہی منظر دیکھا۔ حجام کے گھر میں ڈائن ہے، یہ بات ان کے گھر سے نکلی اور پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور یہ کہا گیا کہ نظام دین کا گھر نہیں بلکہ چڑیل کا گھر ہے، وہ بچے بھی چڑیل کے ہیں۔ جب یہ بات نظام دین کے کانوں تک پہنچ، گھر کا راز پورے گاؤں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے گھر میں ایک بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے اور گھر کے سارے کام وہ کرتی ہے۔ وہ بڑا گھبرایا، جلدی جلدی گھر پہنچا اور اس نے چڑیل سے کہا کہ میں نے تمہیں بہت منع کیا تھا کہ اپنا روپ کبھی کسی پر مت ظاہر کرنا، لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب میرے گھر کے بارے میں عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی میں نے کئی سال تک تمہارے بچوں کی خدمت کی ہے اور بدلے میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور میں نے جان بوجھ کر اپنا راز فاش نہیں کیا، مگر اب میں اقرار کرتی ہوں کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ اب تمہارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، تمہیں میری ضرورت نہیں رہی، مگر اب تو نظام دین بھی اس کا عادی ہو چکا تھا۔ جب گھر کے ہر کام اسے تیار ملے تو کون پاگل ہے اسے آزاد کرے؟ نظام دین نے انکار کر دیا تو چڑیل اس کی منت سماجت کرنے لگی۔ نظام دین ٹس سے مس نہ ہوا اور وہ اسے کسی صورت میں آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چڑیل نے جب اس کی بہت منتیں کی اور وہ نہ مانا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسی طرح ایسا ہوا کہ برسات کے موسم میں بہت بارش ہوئی، جس سے نظام دین کے صحن کی کچی دیوار گر گئی۔ چڑیل نے اپنی طاقت سے دیوار کو دوبارہ وہیں لگا دیا اور صحن کی مٹی کھود کر اس دیوار پر مٹی لگانے لگی تاکہ دیوار مزید مضبوط ہو جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں نظام دین نے اس چڑیل کے کٹے ہوئے بال دفنائے تھے۔ مٹی کھودتے کھودتے چڑیل کے ہاتھ میں وہ چھوٹی سی ہنڈیا لگ گئی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو وہی اس کے بال کٹے پڑے تھے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے وہ اپنے بال لیے اور چولہے میں ڈال کر جلا دیے، جس سے وہ اس کی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔
حجام شام کو گھر واپس آیا تو چڑیل کہنے لگی، نظام الدین، میں نے تم سے بہت محبت کی، تمہارے بچوں کی بہت خدمت کی، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، میں نے جو کیا دل سے کیا، مگر اب میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ گاؤں کے لوگ تمہیں اور تمہارے بچوں کو لے کر بہت تجسس میں ہیں۔ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مگر میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی، تم بہت اچھے انسان ہو۔ مجھے بھی اپنی دنیا یاد آتی ہے اور مجھے واپس جانا ہے۔ تم تو کچھ سال زندہ رہ کر مر جاؤ گے، مگر میں نے صدیوں تک زندہ رہنا ہے۔ اگر میں تمہاری غلام رہی اور تم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کی قیدی بن کر رہ جاؤں گی، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ نظام الدین نے کہا، تم نہیں جا سکتی، جب تک تمہارے بال میرے پاس ہیں تم آزاد نہیں ہو، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ چڑیل کہنے لگی، نہیں نظام الدین، میں آزاد ہو چکی ہوں، کیونکہ تم نے ان بالوں کی حفاظت نہ کی جیسے کہ تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں جانے سے پہلے اس ہنڈیا میں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں اتنا چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ یہ کہہ کر چڑیل اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ نظام الدین اسے آوازیں دیتا رہ گیا، شمائن، شمائن، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، میں بھی نہیں رہ سکتا، تم واپس آ جاؤ۔ وہ اسے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر وہ تو جا چکی تھی۔ نظام الدین سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ آزاد ہو چکی تھی، اس لیے ان کی دنیا سے دور اپنی دنیا میں چلی گئی تھی۔ نظام الدین نے پاگلوں کی طرح ہنڈیاں تلاش کرنی شروع کر دی۔ اسے اسی دیوار کے پاس وہ ہنڈیا مل گئی، لیکن ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو بہت سی اشرفیاں اس کے ہاتھ میں آ گئیں۔ نظام الدین اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ اس سے کوئی ایسا کام بھی نہ لے سکا جس سے اس کی ساری زندگی سنور جاتی، مگر وہ جاتے جاتے اسے ڈھیر ساری دولت دے گئی تھی۔ گاؤں والے اس کے گھر کو چڑیل کا گھر کہتے تھے۔ حجام اس تہمت کو دھونے میں کئی سال تک ناکام رہا۔ اس دولت سے اس نے شہر میں بہت اچھی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ چڑیل اسے اکثر یاد آتی تھی۔ اس گاؤں میں آج بھی وہ گھر چڑیل کے گھر کے نام سے مشہور ہے، مگر اب اس گھر میں کوئی رہتا بھی نہیں، وہ ویران اور سنسان پڑا ہے۔ یقیناً آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔